अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं सलीम ईवान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, हामिद मीर साहब जो है, इनका अपना एक मौक़िफ़ होता है, इनका अपना एक एक नज़रिया है जिसको ये बयान करते नज़र आते हैं। यानी इनका नज़रिया ये है कि मुल्क को जमहूरी लोगों की मदद से चलाया जाए और जमहूरी तरीक़ों से चलाया जाए। यानी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से इनका अपना एक नुक्ता नज़र है कि इस्टेब्लिशमेंट को सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना काम करना चाहिए, जो उनके ज़िम्मे काम है वो काम करें और मुल्क को जो है वो जमहूरी लोगों के हवाले कर दें और इलेक्शंस के लिए आने वाले लोगों को जो है वो मौका दिया जाए ताकि वो इस मुल्क की बागडोर सँभालें और इसको आगे लेकर चलें। नाज़रीन कराम, शहज़ाद इकबाल के प्रोग्राम में इनको दावत दी गई है और ये क्या फरमा रहे हैं आइन और कानून के हवाले से, ये क्या राय रखते हैं या आइन और कानून पे इनको अब यकीन क्यों नहीं रहा। आइए पहले वीडियो देखते हैं, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। नवाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए हैं, लेकिन जो सूरत हाल आज असेंबली में देखी गई उससे ये वाज़ेह है कि आगे जाके हुकूमत को बहुत टफ टाइम मिलना है। उनके अपने जो इत्तेहादी थे वो भी आज मुसलसल ऐवान में खामोश बैठे रहे। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। उसके लिए मैं ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हामिद मीर साहब ने। मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ऑपोजिशन ने तो वाज़ेह कर दिया है कि ना हुकूमत चलने देंगे ना असेंबली चलने देंगे, लेकिन दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने ये कहा कि हम मीसाके मुफाहमत करना चाहते हैं ऑपोजिशन के साथ, लेकिन फिर हमने ये देखा जैसे ही उमर अयूब साहब आए तकरीर करने के लिए, पीटीवी ने उनकी तकरीर को बंद कर दिया, नशर नहीं किया। फिर डिप्टी स्पीकर को बाकायदा कहना पड़ा कि लाइव कवरेज दी जाए। तो आपको क्या लग रहा है कि इस तरह के माहौल में कैसे मामला आगे बढ़ेगा, कैसे मामला बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? मीर साहब देखें, मुझे तो शहजाद साहब आज जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब तकरीर कर रहे थे तो मुझे 2018 में इमरान खान साहब की तकरीर याद आ रही थी। उस वक्त भी कुछ ऐसे ही मनाजर थे और उस वक्त की जो अपोजिशन थी वो भी धांधली का शोर मचा रही थी। इसी तरह उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की स्पीच जो है उसमें इंटरप्शन की थी, हंगामा राई भी करने की कोशिश की थी। तो तकरीबन वही मनाजर हमें आज भी नजर आ रहे थे। लेकिन 2018 और 2024 में जो हुकूमतें बनी हैं इसमें एक बुनियादी फर्क है। जो 2018 में था वो एक लव मैरिज थी और लव मैरिज जो है वो अनफॉर्चुनेटली कामयाब नहीं हुई और टूट गई और बहुत दोनों तरफ काफी एक दूसरे पे इल्जामात लगाए गए। और अब जो 2024 में जो हुआ है तो ये लगता है कि ये अरेंज्ड मैरिज भी नहीं है, ये जबरदस्ती की शादी है। तो अगर लव मैरिज पाकिस्तान में कामयाब नहीं हुई तो जबरदस्ती की शादी जो है उसका कामयाब होना काफी मुश्किल लगता है, लेकिन ये कामयाब होनी चाहिए क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। और अब इस जबरदस्ती की शादी जो है उसको कामयाब कैसे बनाया जाए, इसका बड़ा ही सिंपल आसान सा सोल्यूशन है कि आप 2018 की जो लव मैरिज है उसकी नाकामी की वजूहात पे गौर करें कि क्या क्या इमरान खान साहब की हुकूमत से गलतियां हुई और उस वक्त के जो बाकी अरबाब इख्तियार थे उन्होंने क्या क्या गलतियां की। तो दोनों तरफ की जो गलतियां हैं उनको उनसे सबक सीख के 2024 में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ये एक जबरदस्ती की शादी है। इसमें जो कुछ जो मेहमान हैं वो आपको पता ही है कौन है जिनको जबरदस्ती लाया गया है, जिसने नकाब पढ़ाया शायद वो भी जबरदस्ती लाया गया। तो इसको कामयाब बनाने की जरूरत है। और जो एक बड़ी गलती है जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया है कि 2018 में भी जो इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी उसने इसी तरीके से मीडिया जो है उस पर पाबंदियां लगाई, ऑपोजिशन का मीडिया पर जो अपीयरेंस है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की। ना सिर्फ पीटीवी पे ऑपोजिशन को बंद किया बल्कि जो बाकी टीवी चैनल्स थे, प्राइवेट टीवी चैनल्स थे, वहां पर न सिर्फ नवाज शरीफ साहब को बंद किया गया, मरियम नवाज को बंद किया गया, मौलाना फजलुर रहमान साहब को बंद किया गया। उनके रिकॉर्डेड इंटरव्यूज जो है वो नशर नहीं होने दिए गए। मेरी आपको मिसाल याद होगी कि जरदारी साहब का मैंने इंटरव्यू किया था जो कि अभी शुरू हुआ और फिर बंद करवा दिया गया। तो वो जो गलतियां हैं उससे मीडिया की और उस वक्त की हुकूमत की मुहाजराई पैदा हुई, फिर उसमें अदलिया और हुकूमत की मुहाजराई आई और फिर वो ऑपोजिशन और हुकूमत की मुहाजराई जो है अल्टीमेटली इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की मुहाजराई में तब्दील हो गई। वो गलतियां हैं, आज पहले दिन वो गलती नहीं करनी चाहिए थी। उमर अयूब साहब की तकरीर में इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए थी। तो ये अभी बिगनिंग है। अगर शुरुआत इतनी बुरी है तो अंजाम जो है उसके लिए दुआई करनी चाहिए। और मीर साहब, ये जो तनाव या कशीदगी है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इलेक्शन के बाद शायद इसमें कमी आए, खासतौर पे जब तहरीक इंसाफ के पास एक मैंडेट आ गया तो शायद हमने सोचा कि दोनों तरफ से कुछ पीछे हटा जाएगा। लेकिन एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पहले उन्होंने चीफ मिनिस्टर केपी के अली अमीन गंडापुर साहब को लगाया,
پھر اچکزئی صاحب نے ان کے حق میں تقریر کر دی تو ان کو جو ہے نامنیٹ کر دیا پریزیڈنٹ کے عہدے کے لیے. اور دوسری طرف بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل پی ٹی آئی نے ایک پرامن احتجاج کیا, جو کہ اب ایک سیاسی حکومت ہے لیکن پھر بھی گرفتاریاں ہوئی, اور آج جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی وی نے بلیک آؤٹ کر دیا. تو دونوں طرف سے کیا ابھی تک کوئی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور اگر نہیں ہے تو پھر آگے کیسے بڑھیں گے, حل کیا ہے اس کا؟ دیکھیں, اس کا حل جو ہے وہ اب کتابی باتوں سے نہیں ہوگا. میں نے اب جو بات میں ہمیشہ کہتا ہوں, میں آج وہ بات نہیں کروں گا کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے اور آئین میں آپ کے تمام مسائل کا حل ہے. میں آج یہ بات اس لیے نہیں کروں گا کہ آئین میرے خیال سے غیر مؤثر ہو چکا ہے, اور ٹھیک ہے ایک اور کتابی بات یہ ہے کہ جی ایک قومی مفاہمت کی ضرورت ہے, جس کا ذکر شہباز شریف صاحب نے بھی کیا. لیکن وہ قومی مفاہمت کیسے ہوگی موجودہ صورتحال میں, تو مجھے نہیں لگ رہا. اس لیے کہ پچھلے 3-4 دن سے میں اسلام آباد میں مختلف جو پارٹیز کے ایم این ایز ہیں ان کی میں باتیں سن رہا ہوں, تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سب سے جو مظلوم لوگ ہیں نا وہ مسلم لیگ نون کے ایم این ایز ہیں. مظلوم وہ اس لیے ہیں کہ وہ جب ہمیں کہانی سناتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کامیابی کا نوٹیفیکیشن کیسے لیا ہے اور کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑے ہیں ان کو, تو بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ تو پی ٹی آئی والے جو ہیں یا سنی اتحاد کونسل والے تو بڑے خوش قسمت ہیں کہ یہ اپوزیشن میں ہے اور یہ کھل کے شور مچا رہے ہیں, اپنے دل کی بھڑاس نکال رہے ہیں, شکوے شکایتیں کر رہے ہیں. لیکن یہ جو مسلم لیگ نون والے ہیں اور جو پیپلز پارٹی والے ہیں اور باقی جو 1-2 پارٹیاں جو ان کے ساتھ آ گئی ہیں حکومت میں, ان کے بھی بڑے شکوے شکایتیں ہیں اور ان کی بھی بڑی بڑی کہانیاں ہیں اور ناقابل یقین کہانیاں ہیں. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تھوڑا سا بڑے محتاط ہیں سارے معاملے میں, اور شہباز شریف صاحب نے تقریر تو کر دیا ہے, لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ اپوزیشن سے زیادہ جو ان کو پرابلم ہوگی وہ اپنے جو اپنی پارٹی اور اپنے جو اتحادی ہیں ان کے ایم این اے سے ہوگی, کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم جیت تو گئے ہیں لیکن ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے. جو کچھ ایسے بھی ہیں آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے جوڑ توڑ میں, کچھ آپ کو ایسے چہرے بھی نظر آ رہے ہیں جو الیکشن ہار گئے ہیں لیکن جوڑ توڑ میں آپ کو بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. وہ کیوں آپ کو ایکٹیو نظر آ رہے ہیں, آپ ذرا غور کریں نا اس پہ کہ کچھ ایسے چہرے جو کہ الیکشن ہار گئے ہیں وہ حکمران جماعتوں کی میٹنگز میں آپ کو بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں, اس لیے کہ وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ ہوا ہے اس کی بھی انویسٹیگیشن ہو. مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ تحریک انصاف اور محمود خان اچکزئی صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے شکوے شکایتیں تو چلتے رہیں گے, لیکن جو شکوے شکایتیں آپ کو ابھی ٹی وی سکرینز پہ نظر نہیں آ رہے, اخباروں میں نظر نہیں آ رہے, وہ ہیں حکمران جماعت کے جیتے ہوئے لوگوں کے شکوے شکایتیں. ہارے ہوئے ہیں ان کے چھوڑ دیں, یہ تو بڑا دلچسپ بات ہے جی. اور آپ نے کیونکہ کہا کہ ان کو جو ہے کچھ اپنے جیتے ہوئے ایم این اے سے خطرہ ہے یا پریشانی ہوگی. آج میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اتحادی بھی جو ہیں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی, جب یہ سارا 1-1.5 گھنٹے شہباز شریف کی تقریر کے دوران تماشا ہوتا رہا, کوئی اپنی سیٹ سے نہیں اٹھا, کسی نے جو ہے اپنے پرائم منسٹر کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش نہیں کی. تو کیا ایسا ہی ہوگا, یہ بیٹھے رہیں گے حکومتی بینچز پہ, لیکن جہاں پہ حکومت کی سپورٹ کرنے کی بات ہوگی, پروٹیکٹ کرنے کی بات ہوگی وزیر اعظم کو, تو وہ نہیں کریں گے؟ یہی جی ناظرین کرام, آپ نے گفتگو سنی جس میں احمد نبی صاحب کی آپ نے جو ہے وہ ایک دبنگ سی باتیں کرتے ہیں اکثر, جو آپ نے سنی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آئین اور قانون جو ہے وہ ایک ردی کا ایک ٹکڑا سمجھ لیں اسے. یعنی آئین اور قانون ناظرین کرام وہ چیز ہوتا ہے کہ جو ملک جو ہے وہ کس طریقے سے چلیں گے یہ کچھ لوگ بیٹھ کر طے کرتے ہیں, کچھ ایسے انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں, کوئی اسمبلی میں قوانین پاس ہوتے ہیں, پھر ان کو جو ہے وہ ایک ریٹن شکل دی جاتی ہے جس کو آئینی یعنی تحریری آئین کہا جاتا ہے. تو اس آئین کے مطابق جو امور مملکت ہیں وہ کس طریقے سے چلیں گے, ادارے کس طریقے سے چلیں گے, پولیس فوج باقی لوگ جو ہیں وہ کس طریقے سے اپنے امور سر انجام دیں گے, یہ چیزیں لکھی ہوتی ہیں. اب ہمارا آئین موجود ہے, ایک ریٹن آئین ہم رکھتے ہیں, لیکن اس پہ عمل درآمد کتنا ہوتا ہے یہ آپ نے پچھلے کافی عرصہ سے جو ہے وہ دیکھا ہے. یعنی الیکشن جو ہے وہ اسمبلیاں ٹوٹی, 90 دن کے اندر اندر الیکشن کروانے تھے, آئین میں ریٹن ہے, اور آئین پر عمل درآمد نہ کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ باغی قرار پاتے ہیں اور بغاوت کی ان کو باقاعدہ سزائیں ملتی ہیں. لیکن آپ نے دیکھا نا جن کام کہ کوئی الیکشن کچھ بھی نہیں ہوا, کوئی پتہ تک بھی نہیں ہلا, اور الیکشن جو تھے وہ 90 دن آگے پیچھے ہوتے رہے, اور 90 دن میں نہیں ہوئے, کچھ بھی نہیں ہوا. اور آگے چلتے چلے جائیں آپ, آزادی اظہار رائے پہ آپ دیکھ لیں, پھر ایک پارٹی کو جو ہے کس طریقے سے توڑا گیا, آئین میں جو ہے وہ کیا درج ہے, پولیس کس طریقے سے لوگوں کے گھروں میں جو ہے وہ گھس گئی, چار دیواری کا جو ہے وہ تقدس پامال کیا گیا. تو اس میں کوئی چیزیں جو ہیں وہ حرکت میں نہیں آئیں.
آئین ٹوٹتا چلا گیا. اور اسی حوالے سے جو ہے ناظرین کرام اب ظاہر ہے ہر ایک آدمی، احمد میر صاحب تو خیر ایک بہت بااثر صحافی ہیں جو چیزوں کو بڑا قریب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم اور آپ جو ہیں وہ اتنا شاید چیزوں کی نزاکت کو نہ سمجھ رہے ہوں کہ جتنا احمد میر صاحب سمجھتے ہیں. تو انہوں نے اس اندازے سے بات کی ہے کہ اس آئین اور قانون کو جو ہے وہ جسٹ ایک ردی کا ایک ٹکڑا سمجھ کے پھینک دیا گیا، اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں کر رہا. جس کا جہاں پہ مرضی آتی ہے وہ ریڈ ڈالتے ہیں، پکڑتے ہیں لوگوں کو، جماعتوں کو جو ہے وہ ختم کرتے ہیں، تہہ و بالا کر دیتے ہیں. پوری جمہوریت کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے آئین نہ ہونے کی وجہ سے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ میرا آئین سے ایمان اٹھ چکا ہے. دوسرا وہ آگے چل کے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو شہباز شریف صاحب اور یہ جو ابھی PDM-2 کی جو حکومت آ رہی ہے، اس حکومت پہ کے چلنے پہ بھی انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ اس حکومت کا چلنا جو ہے وہ انہیں بڑا مشکل نظر آتا ہے. اور دوسرے جو چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں کہ جی زبردستی، یعنی 2018 والی جو عمران خان صاحب کی حکومت تھی وہ ایک لو میرج کا تاثر دیا انہوں نے، کہ جیسے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور عمران خان صاحب کے ساتھ ایک لو میرج والا ایک جو سلسلہ تھا جو کہ بعد میں جو ہے وہ ختم ہو گیا. تو ابھی نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کو جو حکومت یہ دی گئی ہے یا نواز شریف کو لایا گیا ہے، یہ ایک بڑا ایک سہانے سپنے دیکھ کر، یعنی یہ سارے کا سارا سیناریو، یہ پورا کھیل بنایا گیا. لیکن آگے آ کر جو ہے وہ عوام نے جو ہے وہ ان کے پورے امیدوں پہ جو ہے وہ پانی پھیر دیا. شہباز شریف صاحب اور دوسرے لوگ جو ہیں، نواز شریف صاحب کی جو ہے وہ وزارت عظمیٰ کھا گئی یہ ساری کہانی. اب جو ہے وہ احمد میر صاحب نے جو فرمایا ہے کہ جی یہ ایک زبردستی کی شادی ہے، یعنی نواز شریف صاحب جو خواب لے کر آئے تھے وہ خواب پورے نہیں ہوئے. وہ وزارت عظمیٰ کا جو ہے وہ ایک ذہن بنا کر آئے تھے کہ جی میں نے وزارت عظمیٰ لینی ہے، وزارت عظمیٰ ان کو نہیں ملی اور ان کو جو ہے وہ پھر انہوں نے اپنے بھائی کو وہ وزارت عظمیٰ دی. یعنی وہ اوپر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کا بھی یہی مدعا تھا کہ نواز شریف کو ہم نے لانا ہے، الیکشن وغیرہ کے حوالے سے ایک رنگینی بنانی ہے، ایک لوگوں کی ایک جو ہے وہ ان کی فالوئنگ ہے، تو وہ فالوئنگ کیش کروا کے پھر شہباز شریف کو ہم وزیر اعظم بنا لیں گے. لیکن وہ نہ وہ فالوئنگ کیش ہو سکی نہ وہ نواز شریف صاحب. اب نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ درمیان میں جو ہے وہ ایک وہ پنگ پانگ والا وہ بال جو ہے وہ بنا لیا گیا. تو اب نواز شریف صاحب جو ہے وہ انہوں نے پھر اپنی جان چھڑا کے شہباز شریف صاحب کو حکومت دی ہے. اور اب جو ہے لوگ جو تجزیہ کرنے والے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زبردستی کی شادی کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ اب جو شہباز شریف ہیں یا نواز شریف، ان کا ذہن بالکل نہیں تھا کہ وہ حکومت لیتے، کیونکہ پچھلا جو انہوں نے 16 مہینے گزارے ہیں وہ انہوں نے پورے اب انہوں نے بھگتان کر لیا ہے ان الیکشنز میں. اور اب یہ حکومت جتنی بھی چلے گی، یہ 1 سال سے زیادہ چلے گی نہیں، لیکن اگر فرض کریں 1 سال چلتی ہے اور جتنا بھی اس ملک کو نقصان پہنچتا ہے یا اس عوام کو، تو یہ ناظرین کرام یہ جو نون لیگ ہے یہ بالکل اس کی جو زیرو پاپولیرٹی پہ جب یہ آ جائے گی تو عمران خان صاحب کی پھر ضرورت ان کو پڑے گی، اسٹیبلشمنٹ والوں کو بھی اور سب کو، کہ یہی ایک شخص ہوگا جو اس پورے ملک کو پھر اٹھائے گا. اور اس کے بغیر یہ پورا ایک سسٹم جو ہے وہ دلام سے نیچے گرے گا. تو اس لیے نہیں لے رہے تھے یہ زبردستی کی شادی. اس لیے احمد میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو نواز شریف صاحب جو ہے یہ ایک قسم کی سیاسی خودکشی کی ہے، انہوں نے دوبارہ یہ حکومت لے یہ نہیں رہے تھے. لیکن اوپر سے جب پریشر آیا اور جب کمشنر راولپنڈی نکلا باہر، اس نے کہا جی کہ ہم تو ٹھپوں پہ ٹھپے لگواتے رہے، تو وہ ایک میسج تھا ان کو کہ سیدھے ہو جائیں، نہیں تو ہمارے پاس یہ راستہ بھی ہے. تو ناظرین کا یہ صورتحال ہے اس ملک کی سیاست پہ. یہ پورے کا پورا جو ہے یہ ایک نحوست کا جو سایہ ہے، دعا کریں کہ اللہ اس سائے کو دور کرے اور یہ ملک دوبارہ ترقی والی پٹڑی پہ چڑھ جائے. ناظرین کا بہت بہت شکریہ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے. امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگتی ہے تو اسے لائک کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور موضوع کے ساتھ کسی اور ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.